बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बज़्म सुखन की इस रहमत रमज़ान ट्रांसमिशन में मैं आपका मेज़बान सुहेल ज़रार हाज़िर खिदमत हूँ। और मेरी दरख्वास्त आप तमाम अहबाब से ये है जो हमें इस वक्त ज़ूम के ज़रिए देख रहे हैं कि अगर अपने अपने कैमरे बंद कर लें। हमने ख़ुद भी कोशिश की है, लेकिन कुछ कैमरे अभी भी हमें खुले नज़र आ रहे हैं। तो अब हम इंशाअल्लाह बहुत आराम से मैं और नोमान भाई इस गुफ्तगू को आगे बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, आप जानते हैं कि रमज़ान के इस महीने में जितनी भी रहमतें और बरकतें समेटी जा सकें वो कम है, लेकिन हमारे इस वक्त कुछ बदनसीबी ये रही कि हालात ने, वाक़यात ने हमें इस वक्त एक ऐसे मोड़ पे लाके खड़ा कर दिया है कि हम सब बंद होके बैठ गए हैं। शायद ये बंद होना भी अल्लाह की उन मसलहतों में से एक मसलहत थी जो यकीनन वही बेहतर जानता है, मैं और आप नहीं जानते। इस मसलहत ने हमें ये सिखाया कि अगर हम बहुत अच्छे से इस चीज़ को लेके चल सकते हैं, ऑनलाइन भी लेके चल सकते हैं, लोगों से बातचीत हो सकती है, तो क्यों ना की जाए। इसने फिर हमें एक और मौका फराहम किया, और वो मौका ये था कि हम सिर्फ बरतानिया में या सिर्फ लंदन में बैठकर बात नहीं करें, बल्कि हम दुनिया भर के लोगों से रब्ता कर सकते हैं। दुनिया के बहुत अच्छे अच्छे लोगों को अपने प्रोग्राम्स में बुला सकते हैं, उनसे बातचीत हो सकती है, उनसे बहुत सी चीज़ों पर डिस्कशन हो सकता है, उनसे नाते सुनी जा सकती हैं, उनसे क़िरत सुनी जा सकती है, उनसे गुफ्तगू हो सकती है दीन के मुख्तलिफ मौज़ूआत पर भी। इसी बात को हम उमूमन हम बज़्म सुखन का हमेशा से वतीरा रहा है कि रमज़ान भर मुख्तलिफ हवालों से इस्लाम चैनल उर्दू की नशरियात हो या बरतानिया में, लंदन में कहीं भी कोई तकरीबात हो, अपना हिस्सा, अपना रोल प्ले करना हम हमेशा से कोशिश करते हैं कि ये काम करें। लेकिन फिर हम क्या करें? अब एक मसला ये आया कि अब ज़ाहिर है या तो ये किया जाए कि बैठ जाया जाए, कुछ ना करें, या ये किया जाए कि फिर ऑनलाइन जाकर लोगों से मुलाकात भी की जाए और बात भी की जाए। इसी सिलसिले की कड़ी थी। पिछले कम लगभग 2 सालों से हमारे दरमियान एक ऐसा मेहमान होता है हमेशा, जिसके साथ हम प्रोग्राम करते हैं इस्लाम चैनल उर्दू पर, रहमत रमज़ान का प्रोग्राम। और इनकी आवाज़ गूंजती है पूरे बरतानिया में, न सिर्फ बल्कि पूरे यूरोप में, और ऑनलाइन के ज़रिए पूरी दुनिया में भी। और इनकी क़िरत और इनकी नातों और इनकी नशीद हमेशा एक समा बांध देती है। हमारे दरमियान आज जो हमारे दोस्त हैं, पेशे के लिहाज से तो वो इंजीनियर हैं, लेकिन उन्होंने नात और नशीद पढ़ने को अपना ओढ़ना बिछोना बनाया हुआ है। ये बहुत अच्छे कारी भी हैं, हाफिज़ भी हैं। आप सब ने लूटन में इनके दरमियान इनके साथ नमाज तरावी भी अदा की है पिछले चंद सालों पहले भी, और उसके बाद भी होती रही है। इसके अलावा आपने देखा होगा कि पीटीवी पर जो अजान दी जाती है वो भी सैयद नोमान शाह बुखारी की है। न सिर्फ ये, बल्कि इन्हें एक बहुत बड़ा शरफ ये भी हासिल हुआ कि इन्होंने जुनैद जमशेद के साथ भी नातें पढ़ी, पीटीवी से भी नातें पढ़ी, दुनिया के मुख्तलिफ चैनल से नातें पढ़ते रहते हैं, नशीद पढ़ते रहते हैं। तो आज हमारे दोस्त हैं, हमारे दरमियान मौजूद हैं जनाब मोहतरम सैयद नोमान शाह बुखारी साहब। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नोमान सुहेल भाई, भाई क्या हाल है? खैरियत से हैं? ठीक है। बस मत पूछें कि क्या दिल का आलम है। और हालत तो ये है कि ख्वाहिश और तमन्ना तो ये थी कि जिस तरह हर साल हम गुजारा करते थे, साथ में बैठा करते थे, बातें किया करते थे, रात रात भर गुफ्तगू होती थी और टीवी पे प्रोग्राम भी होते थे, वो भी हों। लेकिन कुदरत को मंजूर कुछ और था। कुदरत को शायद ये मंजूर था कि हम आपको पाकिस्तान से लाइव लें और वहाँ से आपसे गुफ्तगू करें और इस पर बात करें। तो सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि आप इस वक्त भी तरावी पढ़ा रहे थे और तरावी के बीच में से आपने वक्त निकाला है और हमारे इस प्रोग्राम में आए हैं। आपके बहुत से चाहने वाले इस वक्त हमारे साथ न सिर्फ जूम पे मौजूद हैं, बल्कि लातादाद लोग यकीनी तौर पे फेसबुक और दूसरी जगहों पर भी हमारे साथ आते रहेंगे। तो मैं सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने वक्त निकाला और आप हमारे इस प्रोग्राम में आए। बहुत शुक्रिया आपका सुहेल भाई, बहुत शुक्रिया। और अच्छा नुमान हालात भाई जी, हालात तो आपके सामने हैं। कोरोना वायरस ने सबको घेरा हुआ है। और असल में मैंने हम बात आपसे शुरू यहीं से करनी थी कि ये जो कोरोना वायरस ने इस वक्त सबको परेशान किया, यकीनन अल्लाह ताला की मसलहतों में से एक मसलहत थी। हम सब घरों पे बैठ गए, हम सब समझने लगे कि शायद रमज़ान के तकाजे जो होते हैं हम वो सब पूरे न कर सकें। तो पहले तो मुझे बताइए कि अल्हम्दुलिल्लाह आप ठीक ठाक हैं, फैमिली सब खैर खैरियत है, वहाँ सब ठीक ठाक है, आपके इर्द गिर्द अतराफ में क्या माहौल है, थोड़ा ये इस पे रोशनी डालिए थोड़ी सी। अच्छा, सुहेल भाई पहले तो ये बताएं कि मेरी आवाज़ आपको साफ आ रही है?
جی جی بالکل، ماشاءاللہ بالکل صاف آ رہی ہے. اچھا، مسئلہ یہ ہے کہ جیسے پورا دنیا بھر میں جہاں جہاں کرونا وائرس کے اثرات گئے، یہ وبا پھیلی ہے، بلکہ پوری دنیا میں پھیلی ہے، تو اثرات تو ہیں. پاکستان کے اندر بھی ایک ڈر کی کیفیت ہے، لوگ گھروں میں محصور ہیں اور گھروں سے باہر نہیں نکل رہے ہیں، جی سیلف کوارنٹائن ہوئے ہیں اور احتیاطی تدابیر کو بالکل سامنے رکھ رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ گھروں سے باہر نہ نکلیں. تو اوور آل تو ماحول اسی طرح کا ہے. اور جی مطلب جو ماحول اس وقت موجود ہے، شاید ہم نے سوچا بھی نہیں تھا کہ زندگی میں کبھی اس طرح کا بھی کوئی ماحول ہوگا کہ جب آپ سب گھروں میں بند ہوں گے اور ایک دوسرے سے آپ مل نہیں سکتے، کسی کے قریب نہیں جا سکتے، آپ کسی سے ہاتھ نہیں ملا سکتے. اور پھر رمضان المبارک کا تو مہینہ ایسا ہوتا ہے کہ جس میں مساجد بھری ہوئی ہوتی ہیں، ذکر و اذکار ہو رہی ہوتی ہیں اور لوگ ایک دوسرے کی طرف افطار کرنے جا رہے ہوتے ہیں اور ایک ماحول بنا ہوتا ہے رمضان المبارک کا. تو جی اس طرح کی چیز نہیں ہے، مطلب لوگ گھروں میں بیٹھے ہوئے عبادات بھی گھر پہ کر رہے ہیں. تو پاکستان کے اندر تو پھر بھی یہ کہ تھوڑی بہت آسانی ہے کہ آپ مسجد میں جا سکتے ہیں اور ایک مطلب یہ فاصلے کے سوال ہی پوچھنا ہے کہ یہ آسانی ہے یا کسی دشواری کا پیش خیمہ بھی تو ثابت ہو سکتی ہے. کیا روشنی ڈالیں گے اس پہ؟ تراویح بہرحال اگر لوگ جائیں گے، ظاہر ایک مذہبی فریضہ ہے، ہم سب کو ادا کرنا چاہیے، لیکن ان حالات میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ حرم میں بھی تراویح نہیں ہو رہی اور مختلف جگہوں پہ نہیں ہو رہی، تو ان حالات میں اگر لوگ جا رہے ہیں تو کیا سمجھتے ہیں کہ یہ اچھی ہے، اچھائی ہے، اس میں چل رہا ہے معاملات تو جس طرح ہو رہے ہیں؟ اصل میں پاکستان کے اندر تو اس حوالے سے ظاہر علماء حضرات بھی بیٹھے، انہوں نے آپس میں گفتگو بھی کی جی اور پھر جتنی بھی جیت علماء ہیں پاکستان کے، انہوں نے اس پہ باقاعدہ مذاکرات بھی کیے حکومت پاکستان کے ساتھ. اور پھر یہاں پاکستان کے اندر ایز سچ کوئی بہت زیادہ کیسز نہیں آئے ہیں. جی تو اس میں یہ کہا گیا ہے کہ بہت زیادہ احتیاط کے ساتھ ہر مسجد کے باہر جو ہے انہوں نے وہ جو واک تھرو گیٹس ہوتے ہیں جس میں سینیٹائزر وغیرہ انہوں نے لگائے ہوئے ہیں، تو اس کے اندر سے آپ گزرتے ہوئے جاتے ہیں، مسجد کے اندر جاتے ہیں، اور پھر مسجد کے اندر بھی انہوں نے فاصلے کے ساتھ کچھ مطلب نشانیاں لگائی ہوئی ہیں، اسپاٹس بنائے ہوئے جس پہ آپ کھڑے ہو کر نماز ادا کر سکتے ہیں. مطلب 3 یا 4 فٹ کے فاصلے پہ آپ ایک دوسرے سے کھڑے ہو سکتے ہیں. اس طرح کا اہتمام کیا. اور پھر یہ ہے کہ ہر مغرب کی نماز میں وہ جو امام مسجد ہوتے ہیں وہ یہ اعلان کر دیتے ہیں کہ آپ گھروں میں ہی تراویح پڑھیں، گھروں میں ہی نماز پڑھیں. تو ان کی طرف سے تلقین بھی جاری رہتی ہے تاکہ کم سے کم لوگ آئیں اور جو تراویح کا جو یہ معاملہ ہے اس کو لوگ ادا کریں، یا تو اپنے گھروں میں. زیادہ ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے گھروں میں ہی ادا کریں. صحیح. لیکن ظاہر ہے پاکستان ہے اور پھر پاکستان کے لوگ ہیں تو اتنی نہیں جلدی تو اللہ تعالیٰ باز ہم نہیں سب کی آتے. حفاظت کرے، اور بہت ضروری ہے کہ ہم سب ان احتیاطی تدابیر کو جو ہمیں حکومت وقت ہمیں کہے ہم سب کو فالو کرنا چاہیے. ہم سب بھی کوشش یہ کریں کہ برطانیہ میں کیونکہ ایک ماحول ظاہر ہے یہاں اموات بھی زیادہ ہیں، یہاں مرض کی شدت بھی زیادہ ہے، تو ہم اس کے حساب سے اس کو فالو کریں. الحمدللہ یہاں بہت اچھی طرح چل رہا ہے. اچھا نعمان بھائی، ایک مزہ تھا، ایک لطف آتا تھا، میں آپ کو دیکھتا تھا پوری رات آپ ہمارے ساتھ ہوتے تھے، تراویح بھی پڑھاتے تھے، اور اس کے بعد رمضان میں رحمت رمضان شام 6 بجے سے اور شام صبح تقریباً 3-4 بجے تک نشریات ہوتی تھی. مس کر رہے ہیں اس کو بہت زیادہ؟ سہیل بھائی، یو کے تو میرا دوسرا گھر ہے اور کافی افراد یہاں ایسے ہیں جو مجھے بھی اس وقت دیکھ رہے ہوں گے، میرے دوست ہیں، اور ان کے ساتھ آپ کے ساتھ بڑا وقت یہاں گزرا ہے. اور جب بھی میں آتا ہوں میں محبتیں سمیٹتا ہوں، اور مجھے ایسا بالکل بھی نہیں لگتا کہ میں پاکستان سے نکل کے برطانیہ آیا ہوں. بالکل وہی ماحول ہوتا ہے، وہی دوستیاں ہوتی ہیں، وہ اسی طریقے سے آپ رمضان المبارک گزار رہے ہوتے ہیں. اور پھر یو کے میں خاص طور پر ظاہر ہم روزانہ کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹی کر رہے ہوتے تھے چینلز پہ، مختلف چیریٹیز کے ساتھ بھی کر رہے ہوتے تھے. آپ میرے ساتھ ہوتے تھے، ظاہر ہے آپ کو تو پتہ ہے کہ کتنا مزہ آتا تھا اور ہم کس نہیں بڑا طریقے سے لطف آتا رمضان تھا جناب المبارک کا بہت. ہاں اچھا، جی ہوتا یہ مہینہ تھا گزر. کہ ہم نکلتے تھے اور ہماری رہنمائی اکثر مفتی عبدالوہاب صاحب بھی فرمایا کرتے تھے، اور مختلف احباب ہوتے تھے، مختلف جگہوں پہ جانا ہوتا تھا. خیر انشاءاللہ یار زندہ صحبت باقی، اللہ تعالیٰ نے چاہا تو یہ موقع یقیناً آئے گا. نعمان بھائی دیکھیں، ہم کچھ تھوڑے سوالات بھی لیتے ہیں. میں چاہوں گا کہ کیونکہ ہمارے بہت سے احباب موجود ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ آپ مختلف نعتیں اور حمد اور یہ بھی اس کو بھی ہم شیئر کریں گے ساتھ ساتھ. میں شروع کرنا چاہتا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ آپ سے، کیونکہ پروگرام کا باقاعدہ آغاز تو ہم نے ویسے کر دیا کیونکہ ظاہر ٹیکنیکل ایشوز چیزیں ہوتی ہیں، لیکن ٹیکنیکلی ہمیں شروع کرنا تھا آپ کی قرأت سے. تو اگر میں آپ سے درخواست کروں کہ آپ قرأت سے اس پروگرام کا باقاعدہ آغاز کریں تو ہم سمجھیں گے کہ اب باقاعدہ آغاز ہوا. ابھی تو ہم حال احوال پوچھ رہے تھے. تو میں چاہوں گا کہ نعمان شاہ صاحب اپنی قرأت سے اس محفل کا آغاز کریں.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم. सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नुमान भाई, आपकी इस क़रत ने यकीनी तौर पे हम को भी न सिर्फ बहुत दिल को सुकून पहुंचाया है, बल्कि इस महफिल को भी बहुत मशहूर कर दिया। बहुत खूबसूरत अंदाज है। आप हाफिज़ भी हैं, आप तिलावत भी करते हैं, आप कारी भी हैं, आप मुख्तलिफ तरावियाँ भी मुख्तलिफ जगहों पे पढ़ाते हैं। आपकी फील्ड थी इंजीनियरिंग, फिर आपको शौक था ज़ाहिर क़िरात और हिफ्ज़ तो आपने बचपन में कर लिया था, तो ये आप नात की तरफ और इस तरफ नशीद की तरफ, क्योंकि आपकी आवाज़ अच्छी थी या वाकई आपको उसका शौक भी था इस तरफ आने के? क्या वजह क्या बनी इस तरफ आने की? देखिए सुहेल भाई, मैं बिल्कुल शऊरी तौर पर इस रास्ते का मैंने इंतखाब किया है। मैं स्कूलिंग से ही मुझे शौक था नातें और तराने पढ़ने का, लेकिन ज़ाहिर है उस तरह के मौके तो नहीं मिलते थे। और फिर स्कूल के बाद जब मैं कॉलेज में आया तो बाकी गेम्स में बहुत अच्छा था, मैं क्रिकेट में, और जो मैं जैसे कराटे शौक था। लेकिन जब मैं यूनिवर्सिटी में आया तो उसके बाद फिर मेरे अंदर काफ़ी इसका शौक आ गया नातों का। और अच्छा। फिर मैंने इसको बाकायदा एक मकसद के तहत, और ज़ाहिर है ये बहुत बड़ा मकसद है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ बयान कर रहे होते हैं, आप अल्लाह ताला की हम तो सना बयान कर रहे होते हैं, इससे बढ़कर और क्या एजाज़ हो सकता है कि बेशक, देखिए ये बेशक। हमारे लिए, बेशक हमारे लिए एक तोशा आखिरत है, हमारे लिए आखिरत का सामान पैदा करता है। तो हर इंसान ने तो इस दुनिया से चले जाना है, किसी ने रुकना नहीं है। हर किसी ने अपनी एक बारी है, उसको पूरा करना है और फिर चले जाना है। तो ज़िंदगी में आप कोई ऐसे काम करें कि जो कल को आपके लिए क़यामत के दिन आपके लिए तोशा आखिरत बन सके, आपकी आखिरत संवर सके। तो मैंने सोचा सुभान कि मैं अल्लाह। कोई ऐसा काम करूं कि जिससे जो है वो खैर का काम फैले। और आ, मेरे लिए ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, और मैं ये समझता हूँ कि मैं बहुत गुनाहगार हूँ। अगर मुझे कुछ चीज़ों ने बचाया अल्लाह के यहाँ, जब हम पेश होंगे तो शायद ये नाते हों। बेशक। और मेरी तो ये दुआ है और मेरी ये तमन्ना है, मेरी ये आरजू है कि इन नातों को सुनने के बाद जो है लोग भी जो है वो दीन की तरफ पलटें, राह रास्त पर आए, ताकि वो भी जहन्नुम की आग से बच सकें। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छी बात की आपने। अच्छा, नात ज़ाहिर है इंस्पिरेशन होती है, इंसान अल्लाह ताला की तरफ से एक इनायत होती है। नात पढ़ना जो है वो, नात कहना, ये इंसान खुद से नहीं कर सकता, ये अल्लाह ताला की तरफ से वदियत की जाती है चीज़। बेशक। लेकिन यकीनी तौर पे होता है कि आदमी किसी ना किसी से इंस्पायर होता है। अगर एक शायर है हमारे दरमियान यहाँ, कामरान असगर साहब, डॉक्टर कामरान असगर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, वो शायर भी हैं और बहुत अच्छे नात गो शायर हैं। तो अगर कोई शायर होता है तो ज़ाहिर है वो किसी शायर से इंस्पायर होता है, कोई नात ख़ां है तो वो नात से इंस्पायर होगा। तो आपने किसको अपना जो है आइडियल बनाया, आपने किसी को बनाया है, नहीं बनाया, आपने कैसे सोचा कि मैं इस शख्स को फॉलो करूं या इस तरफ चलूं? पैरवी तो करता है ना इंसान किसी ना किसी को। देखिए मैं कई दफ़ा इंटरव्यूज़ में मैंने ये बात की है कि जब हम स्कूल में थे तो जब आप स्कूल जा रहे होते हैं अपनी वैन में बैठ के, वैन जब आप घर से निकलते हैं वैन में बैठते हैं और फिर आप स्कूल जाते हैं, फिर तो आप दोबारा आप स्कूल से निकलते हैं वैन में बैठते हैं और अपने घर आ जाते हैं। तो जी। जो स्कूल और घर के दरमियान का जो फासला होता है ना, हाँ। इसमें जो बस का ड्राइवर होता है या गाड़ी का ड्राइवर होता है या जो भी होता है XYZ, वो भी आपकी एक तरह से तरबियत का जो है वो रास्ता बन सकता है। बेशक, मिसाल के तौर पे बेशक। अगर वही ड्राइवर
اپنی گاڑی میں یا اپنی بس میں یا اپنی کار میں وہ گانا لگا دیں اور آپ روزانہ اس میں آتے جاتے رہیں، تو چھوٹے سے ذہن میں، جب آپ چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا، تو آپ کے ذہن میں وہ چیزیں فیڈ ہوتی ہیں، آپ وہ آہستہ آہستہ آپ کی طبیعت میں وہ چیزیں شامل ہونا شروع ہو جاتی ہیں. ہمارے جو بس کے ڈرائیور تھے وہ نعتیں سنتے تھے اور وہ اونچی آواز سے نعتیں لگا دیتے تھے. تو اس وقت جو وہ نعتیں لگاتے تھے وہ قاری وحی ظفر قاسمی اور فصیح الدین سروردی صاحب، جن کے ساتھ ہم پچھلے سال ربیع جی، الاول کیا زبردست میں وہاں تقریبات موجود ہوئی تھی تھے وہ. جی. تو میں نے اس وقت بھی یہ بات کہی تھی کہ میں ان کی نعتوں سے بڑا انسپائر تھا. قاری وحی ظفر قاسمی کی نعتیں میں بہت سنتا تھا، مجھے بہت اچھی لگتی تھی. تو حالانکہ ہمارے اسکول میں کوئی نعتوں والا ماحول نہیں تھا. میں جس اسکول میں نے پرائمری کی تھی وہ بیکن ہاؤس اسکول تھا. ہماری باقاعدہ میوزک کی کلاس ہوتی تھی، ہم ملی نغمے گاتے تھے اسکول میں. اچھا. لیکن نعتیں جو ہے یہ اس نے مجھے بڑا متاثر کیا تھا. میں وہ سنتا تھا، بس وہ میرے دل کو چھوتا تھا. چھوٹا سا ہوتا تھا، میں کوشش کرنے لگ جاتا تھا. تو پھر آہستہ 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 اور پھر میرے پاس اس کا بڑا آپشن موجود تھا کہ میں کس طرف جاؤں، اس طرف جاؤں یا اس طرف جاؤں، مطلب نعتوں کی طرف آؤں یا پھر گانوں کی طرف آؤں. لیکن بس شاید اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت نصیب ہوئی کہ اللہ میں تعالیٰ نے آپ کو چن لیا اس کام کے لیے، کیونکہ اس کام کے لیے چنا ہی جاتا ہے. یقینی طور پہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمت اور استقامت دے. اچھا نعمان بھائی، کیونکہ آپ کا ایک ہمیشہ سے ہمارا تعلق یہ رہا کہ ہم بہت سی محافل، جیسے ابھی آپ نے فصیح الدین سہروردی صاحب کا تذکرہ کیا، اور نشید نائٹ میں جب آپ ہمارے ساتھ یہاں تھے تو ہم اور آپ اور ہمارے شعیب تابانی بھائی بھی ماشاءاللہ ہمارے ساتھ اس میں موجود ہیں، وہ بھی تھے. تو میں شعیب تابانی بھائی سے چاہوں گا اگر وہ بات کرنا چاہیں تو میں ان کو انمیوٹ بھی کرتا ہوں، اور چاہوں گا کہ وہ اسکرین پر بھی نظر آئیں تاکہ تھوڑی سی دیر کے لیے ہم ان سے ضرور شغف اٹھائیں. تو شعیب تابانی بھائی سے ہم چاہیں گے کہ شعیب تابانی بھائی اگر کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. فرمائشیں بہت ہیں ہمارے پاس، بہت سے لوگ ہیں جو فرمائش کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن پہلے میں چاہوں گا کہ شعیب تابانی بھائی آپ سے کچھ کہیں. جی تابانی بھائی کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم وعلیکم السلام. نعمان بھائی، سہیل السلام بھائی، علیکم. سب بھائیوں کو سلام. وعلیکم السلام. جیسا کہ سہیل بھائی آپ کو پتہ ہے ہمارا مارچ میں پلان تھا، جس طرح ہمارے عمران پرتاپ گڑھی بھی آ رہے تھے، اور اچانک یہ کورونا نے سارا کچھ ہی چینج کر دیا. بات ہو رہی تھی نعمان بھائی سے جب آئے تھے نیوز نائٹ میں، ہم اکٹھے تھے، تو رمضان کے حوالے سے جس طرح آپ بتا رہے تھے آپ کا پچھلا سال جس طرح گزرا، تو وہ کہہ رہے تھے کہ انشاءاللہ رمضان میں آئیں گے اور پھر ملاقات یاد ہے نعمان بھائی آپ سے جب بات ہو رہی تھی کہ بھائی ملاقاتیں ہوں گی اور بہت سارا ٹائم ہم اکٹھا گزاریں گے. تو بس دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کا پلان، کہ ہم کتنے پلان بناتے ہیں، کتنی ہماری وہ پہلے سے ہم نے سوچا ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک پلان بنایا ہوا تھا جس کی کسی کو خبر نہیں تھی. آج سے 2 مہینے 3 مہینے پہلے کچھ پتہ نہیں تھا، دنیا بس اپنے کاموں میں لگی ہوئی تھی اور سارا کچھ چینج ہو گیا. بس اللہ تعالیٰ کرے کہ جی پہلے سے حالات بہتر ہو جائیں اور دنیا نارمل، نہیں بہت اچھی بات کی. اور ہمارے نئے نارمل کی طرف آ جائے. شعیب تابانی بھائی خود اللہ تعالیٰ نے ان کو صحت یاب کیا ہے، بہت بیمار رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ صحت کاملہ عاجلہ ان کو اللہ تعالیٰ عطا کرے. شعیب بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ. ویسے کوئی فرمائش اگر کرنا چاہیں، ویسے تو ہمارے پاس فرمائشوں کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں یہاں پہ، کہ میری قسمت کا میرا خدا تو اگر لم یاتی سلام اس پر، اور ایسی الہی تیری چوکٹ پر، بہت ساری فرمائشیں ہیں. تو فرمائشیں تو ہم ضرور کریں گے آپ سے. جی ایک فرمائش کر کے پھر میں ویڈیو سے سکپ کر جاؤں گا. وہ یہ ہے کہ جو انہوں نے ابھی کرونا پہ بنایا ہے، کرونا پہ انہوں نے ایک کلام ہے وہ بڑا پیارا ہے. انہوں نے میری طرف اس کی آڈیو بھیجی تھی، لیکن وہ میں سننا چاہوں گا کہ وہ بڑا زبردست. چلیے آپ کا بہت بہت شکریہ تابانی بھائی، آپ ہمارے ساتھ اسی طرح رہیے اور انشاءاللہ باقی گفتگو کرتے ہیں. نعمان بھائی فرمائشیں تو بہت ساری ہیں، کرونا والی فرمائش بھی ہمارے درمیان موجود ہے، ہم یقیناً وہ آپ سے سنیں گے. لیکن میں پہلے یہ چاہوں گا کہ آپ حمد باری تعالیٰ سے اس محفل کا آغاز کریں. اگر کوئی حمد باری تعالیٰ آپ سنائیں تو. جی سب سے پہلے تو سہیل بھائی اور جتنے بھی ناظرین مجھے یو کے سے دیکھ رہے ہیں، انتہائی معذرت کے ساتھ کہ میں ابھی یہاں چائے پی رہا تھا اور ابھی آپ لوگ کی وہاں افطار بھی نہیں ہوئی ہے. چلیے کوئی نہیں، یہی تو مزہ ہے یہاں سے وہاں تک کا. تو میں پھر بھی پیش کی معذرت چاہتا ہوں جی، اور میں انشاءاللہ ہم سے شروع کرتا ہوں. سبحان اللہ. ہر ایک شے میں جھلک وہ اپنی ربوبیت کی دکھا رہا ہے. ہر ایک شے میں
جھلک وہ اپنی ربوبیت کی دکھا رہا ہے، نظام اس کائنات کا جو بحسن و خوبی چلا سبحان رہا اللہ، سبحان ہے، اللہ، کتاب تو اس کی پڑھ کے دیکھو، ہے اس کو بندوں سے پیار کتنا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کتاب تو اس کی پڑھ کے دیکھو، ہے اس کو بندوں سے پیار کتنا، سبحان اللہ، تال دے دے کہ خیر و شر کی وہ اپنی جانب بلا سبحان رہا اللہ، ہے، سبحان اللہ، ہر ایک شے میں جھلک وہ اپنی ربوبیت کی دکھا رہا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، وہ مالک رزق ہر نفس ہے، کسی کو رکھتا نہیں ہے بھوکا، وہ مالک رزق ہر نفس ہے، کسی کو رکھتا نہیں ہے بھوکا، امیر ہو یا غریب بندہ وہ ہر کسی کو کھلا سبحان اللہ، رہا سبحان اللہ، ہے، سبحان اللہ، امیر ہو یا غریب بندہ وہ ہر کسی کو کھلا رہا ہے، ہر ایک شے میں جھلک وہ اپنی ربوبیت کی دکھا رہا ہے، جو وعدہ یہ ذرا شعر ذرا غور سے سنیے گا، اس میں جی، بڑا سبق ہے ہمارے لیے، سبحان اللہ، عطا، جو وعدہ اللہ سے کیا تھا اسے تو ہم نے بھلا دیا، بھلا دیا سبحان اللہ، ہے، سبحان جو اللہ، وعدہ اللہ سے کیا تھا اسے تو ہم نے بھلا دیا ہے، مگر جو اس نے کیا تھا ہم سے سبحان اللہ، وعدہ اپنا نبھا رہا بے شک، بے شک، ہے، بے شک، ہر ایک شے میں جھلک وہ اپنی ربوبیت کی دکھا رہا ہے، سبحان اللہ، نظام اس کائنات کا جو بحسن خوبی چلا رہا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نعمان بھائی دیکھیں، ہر کام میں اللہ کی مصلحت ہوتی ہے، اور مصلحت یہ تھی کہ اگر آپ اس وقت روزے کی حالت میں نعت پڑھتے یا حمد پڑھتے تو شاید آپ کو مسائل ہوتے ہیں، حالانکہ میں نے آپ کو روزے اور نعت اس کی حالت میں بھی خوب 1.5 گھنٹے پڑھتے اور سنتے دیکھا ہے، وہ تو نہیں تھا، لیکن اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ موقع آپ کو فراہم کیا۔ اچھا، ہم تھوڑا سا اس کو پیچھے آتے ہیں اور چیزیں دیکھتے ہیں، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک نوجوان نعمان شاہ جو ہے وہ جب کراچی میں جا رہا ہے، دیکھ رہا ہے، گھوم رہا ہے، پھر رہا ہے، اس کو چانس ملتا ہے، پھر وہ جنید جمشید جیسی ہستی کے ساتھ بھی اس کی ملاقات ہوتی ہے، اس کے ساتھ بھی وہ نعت پڑھتا ہے، تو وہ کیسا ایکسپیرینس رہا تھا آپ کا؟ دیکھیں میرا تو ڈریم تھا جنید بھائی سے ملنے کا، اور ظاہر ہے وہ ہم سب کے لیے انسپریشن تھے، پوری قوم کے لیے اور پورے پاکستان کے لیے ان کا ایک نام تھا، اور ان سے ملنا میرے لیے تو بہت بڑا ڈریم تھا، تو میں نے بڑی کوششیں لگائیں کہ میں کسی طریقے سے ان سے ملاقات کر سکوں، تو پھر ہوا یہ کہ جامعہ بنوریہ ایک ادارہ ہے کراچی کے اندر، بہت بڑا ادارہ ہے، جی، انہوں نے مجھے ایک دفعہ انگیج کیا کہ آپ جو ہے ہمارے ساتھ کچھ پروجیکٹ کریں 14 اگست کے حوالے سے،
تو انہوں نے اپنے اس میں غیر ملکی طلبہ کو بھی بلایا اور پھر ایک مل کر ہم نے ایک پروجیکٹ کیا، لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، یہ میں نے کیا. تو وہ کہیں جنید بھائی نے دیکھا اس کو، اچھا، ان کو بڑا اچھا لگا. انہوں نے کہا کہ یار میں بھی آپ لوگوں کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں اور اس نوجوان کو مجھ سے ملواؤ. تو کیا بات ہے. وہاں پھر ہم اے آر وائی گئے اور اے آر وائی میں اس دن میں پروگرام میں بھی شریک رہا. تو وہیں جنید بھائی سے ملاقات ہوئی، وہ میری پہلی ملاقات تھی. میرا ڈریم تھا وہاں. انہوں نے مجھے بڑا انکریج کیا، بڑی محبت دی، بڑا پیار دیا اور پھر مجھ سے وعدہ کیا کہ نیکسٹ پروجیکٹ جو ہے میں آپ لوگوں کے ساتھ کروں گا. واہ سبحان اللہ. اب اس کی ایک بہت بڑی ڈیٹیل ہے، کیا جی. ہوا تھا، کیسے ہوا تھا. وہ جب بیٹھے ہوئے تھے، جیسے میں ابھی اس صوفے پہ بیٹھا ہوں، بالکل میری ساتھ والی سیٹ پر جنید بھائی تھے اور پروگرام شروع ہونے والا تھا، کچھ سیکنڈ باقی تھے. تو میں گھبرا رہا تھا. تو جنید بھائی نے میرے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا اور مجھے کہا کہ گھبراؤ مت، آیت الکرسی پڑھو. اب وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ میں اے آر وائی میں پڑھنے سے نہیں گھبرا رہا ہوں، ان کے ساتھ بیٹھنے سے گھبرا بیٹھا ہوں. میں ان کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، مجھے یہ گھبراہٹ تھی کہ میں اتنی عظیم ہستی کے ساتھ بیٹھا ہوں. تو میں دل میں نے کہا کہ جنید بھائی ہمیں اس کا کوئی ڈر نہیں ہے، ہمیں تو آپ کے ساتھ بیٹھے میں. اور وہ شاید ہیزیٹیشن تھی، وہ پیار تھا، محبت تھی کہ آپ اتنی بڑی ہستی کے ساتھ بیٹھے ہوئے. تو میں نے بھی جب انہوں نے کہا تو ہم نے آیت الکرسی پڑھ لی. تو پھر کیا ہوا آگے؟ پھر آگے نعت پھر بس کیسا؟ آگے بس انہوں نے مجھے ہاتھ رکھا، انہوں نے کہا کہ درود شریف پڑھو، آیت الکرسی پڑھو، انشاءاللہ تم کر لو گے اور میں تمہیں بہت آگے دیکھ رہا ہوں. تو اس کے بعد میں نے پڑھا، الحمدللہ اس پروگرام میں شریک رہا. اس کے بعد پھر مجھ سے کئی ملاقاتیں رہیں جنید بھائی سے. وہ تو ایک لمبی کہانی ہے. پھر نہیں، وہ تو بہت طویل سفر رہا آپ کا، بہت زیادہ آپ نے ساتھ گزارا. ہمارے درمیان ایک اور ہمارے دوست موجود ہیں، ڈاکٹر ہیں پیشے کے لحاظ سے، اور آج دوپہر میں جب ان سے بات ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ وہ آپ سے ضرور بات بھی کریں گے. تو میں چاہوں گا کہ اگر ڈاکٹر کامران اصغر شیخ صاحب کو بھی ہم انمیوٹ کریں اور وہ بھی ضرور آئیں اور وہ آپ سے بات بھی کریں اور آپ سے فرمائش بھی کریں. اور اس کے بعد ہماری آپ سے جو فرمائشوں کی لائن ہے اس میں ظاہر ہے ہم آپ سے جو میں چلتا ہی رہا مدینے کی گلیوں والی جو نعت ہے وہ تو آخر میں سنیں گے، لیکن الہی تیری چوکھٹ پر ہم نے آپ کی سنی تھی جب آپ نے وہ سنائی اور جس طرح دل سے سنائی تھی، تو فرمائش تو یہ ہے کہ آپ ضرور سنائیے گا. تو کامران اصغر شاہ صاحب اگر آپ کچھ بات کرنا چاہیں تو آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ ہم سے بات کر سکتے ہیں اور آپ نعمان بھائی سے بھی بات کر سکتے ہیں. نعمان بھائی ہمارے درمیان یہاں موجود ہیں اور وہ آپ سے آپ کی بات کا جواب بھی دیں گے اور آپ کی فرمائش بھی پوری کرنے کی کوشش کریں گے. جی ڈاکٹر کامران اصغر شاہ صاحب. رحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں ڈاکٹر صاحب؟ ڈاکٹر صاحب کی آواز کچھ رک رہی ہے میرا خیال ہے. اب صحیح ہوئی. جی ڈاکٹر صاحب اب کہیے آپ. جی بہت اچھا لگ رہا ہے نعمان بھائی سے بات کر کے، اور پہلے ان کے ساتھ لندن میں باضابطہ جو سہروردی صاحب کے ساتھ اور ان کے ساتھ جو نشست ہوئی وہ بھی خواب تھا، اور اللہ تعالیٰ نے کیسا دعا قبول کی اور آج اللہ تعالیٰ نے پھر ایک سعادت بخشی ہے. اور میں تو یہی چاہوں گا ان کی دو نعتیں ہیں، ان میں سے اگر ایک سنا دیں. ایک تو ہے قسمت، وہ حال ہی میں ریلیز ہوئی ہے، اور دوسرا جو ہے وہ ایک ہے صلی اللہ. تو ان دونوں بہت میں سے شکریہ. کوئی یہ اگر میں نے ڈاکٹر صاحب آپ کی، کیونکہ آپ خود ماشاءاللہ شاعر ہیں اور بہت اچھی آپ کی شاعری ہوتی ہے اور خاص کر نعتیہ کلام بہت خوبصورت کہتے ہیں. تو نعمان بھائی ڈاکٹر کامران اصغر شیخ صاحب ہمارے درمیان موجود ہے. ایک تو یہ اس وقت مسیحا کا کردار ادا کر رہے ہیں، اس وقت جو ہے یہ برطانیہ میں ان کا جو کردار ہے اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے، اور یہ یقینی طور پہ آج کے دور میں ہمارے ہیرو ہیں آپ ڈاکٹر صاحب. تو بہت شکریہ آپ کی اس کال کا، اور بہت بہت آپ سے انشاءاللہ پھر اس پر ہم مزید بات بھی کرتے رہیں گے اور چیزوں پر بھی، اور انشاءاللہ آپ کی فرمائش بھی ضرور پوری کریں گے. جی نعمان بھائی کچھ فرمائشیں آ گئی ہیں. تو ایک تو کرونا والی فرمائش پہلے آئی تھی، پھر یہ قسمت والی بھی ہے اور صلی اللہ بھی ہے. تو دیکھیں آپ کیا سناتے ہیں ہمیں. میرے خیال سے ہم کورونا والے سے آغاز کرتے ہیں. بسم اور اللہ. یہ میں نے ریسنٹلی ابھی اس کو ریکارڈ کروایا ہے پاکستان میں. تو میں اس دن بھی ایک پروگرام میں شریک رہا اسلام چینل کا. تو اس دن تو میں خیر اس کی ٹیون ہی بھول گیا تھا کیونکہ بالکل نئی تھی. اچھا. تو آج میں کوشش کرتا ہوں، میرے یہاں بھانجے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اگر میں کہیں غلط ہوں گا تو یہ مجھے بتا دیں گے. ماشاءاللہ. اچھا. میرے اللہ کیا تو ہم سے ناراض ہے،
اے خدا راضی ہو جا کہ رمضان ہے، میرے اللہ کیا تو ہم سے ناراض ہے، اے خدا راضی ہو جا کہ رمضان ہے، مولا دھرتوں سے بیزار ہے، تجھ سے رحمت کی اللہ درخواست ہے، تو رحمان ہے اور تواب ہے، ہم گناہ گار ہے اور تو غفار ہے، تو رحمان ہے اور تواب ہے، ہم گناہ گار ہے اور تو غفار ہے، اپنی غفلت پہ انسان شرمسار ہے، تجھ سے معافی کا ہر ایک طلبگار ہے، تجھ سے معافی کا ہر ایک طلبگار ہے، میرے اللہ کیا تو ہم سے ناراض ہے، اے خدا راضی ہو جا کہ رمضان ہے، مولا دھرتی کورونا سے بیزار ہے، تجھ سے رحمت کی اللہ درخواست ہے، آزمائش وباؤں کی صورت ملی، پوری دنیا کو پھر ایک عبرت ملی، آزمائش وباؤں کی صورت ملی، پوری دنیا کو پھر ایک عبرت ملی، آیا رمضان گویا کہ فرصت ملی، توبہ کرنے کی پھر ایک مہلت ملی، توبہ کرنے کی پھر ایک مہلت ملی، میرے اللہ کیا تو ہم سے ناراض ہے، اے خدا راضی ہو جا کہ رمضان ہے، مولا دھرتی کورونا سے بیزار ہے، تجھ سے رحمت کی اللہ درخواست ہے، مولا عمرہ معطل ہے رمضان میں، اللہ اکبر اللہ اکبر، اور مساجد ہے ویران رمضان میں، رحم اللہ رحم، اللہ رحم فرما دے، اللہ کرم فرما دے، اللہ بخش دے ہمیں، اللہ کی دعا کی اس طرح ہی ہم سے درخواست ہے اللہ تعالیٰ سے، اللہ سے یہی دعائیں ہوں گی نعمان بھائی، اللہ تعالیٰ آپ کو ہم سب کو حوصلہ دے، مولا عمرہ معطل ہے رمضان میں، اور مساجد ہے ویران رمضان میں، مولا عمرہ معطل ہے رمضان میں، اور مساجد ہے ویران رمضان میں، ہم غریبوں یتیموں کی فریاد سن، اس وبا کو ختم کر تو رمضان میں، میرے اللہ کیا تو ہم سے ناراض ہے، اے خدا راضی ہو جا کہ رمضان ہے، مولا دھرتی کورونا سے بیزار ہے، تجھ سے رحمت کی اللہ درخواست ہے، مولا مولا
مولا مولا. جزاک اللہ جزاک اللہ. نعمان بھائی جس انداز سے آپ نے یہ دعا مانگی ہے، اللہ تعالیٰ یقیناً جتنے لوگ بھی ہمارے سن رہے ہیں، جتنے لوگوں تک بھی یہ بات پہنچ رہی ہے، ان سب نے دل بڑا کر بہت دل سے اس پر آمین کہا ہے، اس لیے کہ ایک ایسی دعا ہے جس نے اس وبا نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے، چاہے مسلم کیا غیر مسلم، سب اس کا شکار ہیں. اور ہم سب اللہ تعالیٰ کے بندے ہونے کی حیثیت سے اس سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں معاف کر دے اور اس دعا کو قبول فرمائے. ہمارے درمیان اور بھی بہت سارے دوست احباب موجود ہیں، اگر کوئی ہم سے بات کرنا چاہے، میسج کرنا چاہے. بہت سے لوگوں نے میسج دیے ہیں. انصر حسین صاحب ہمارے میئر ہیں ملٹن کینز کے، انہوں نے بھی بہت بہت آپ کو دعائیں دی ہیں، آپ کو سلام کہا ہے. اور بہت سے لوگ ہمارے ساتھ موجود ہیں، مستر الوی امان ہیں، دردانہ انصاری صاحبہ ہمارا پروگرام دیکھ رہی ہیں، عاصم الدین صاحب ہیں، رومانہ کوثر ہیں، فائزہ دورانی، عاقب حسین، بہت سارے نام ہیں، نام لیتے چلے جائیں گے، ماشاءاللہ بہت سارے لوگ ہیں. نعمان بھائی، ہم نے یہ دیکھا کہ کرونا کے حوالے سے جو آپ نے ایک نظم پڑھی، جو کہ دعا یا نظم تھی، جو ہم سب کی آواز تھی، ہم نے اس نظم کا عنوان یقینی طور پہ اس حدیث سے جڑتا ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان آنے سے پہلے اللہ سے دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ اب رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، اب تو اپنی آفات اور بلیات اور جتنی بھی بری چیزیں ان سے ہمیں بچا اور رمضان کی رحمتیں اور برکتیں ہم پہ نازل فرما. تو اب اس رمضان کے اندر، اس کرونا کے اندر ہم جو بیٹھے ہوئے ہیں گھروں میں، اس نے بھی تو ہمیں ایک سبق دیا ہے نا، ہمیں ایک تربیت کا پہلو بھی تو ہمارے اندر اجاگر ہوا ہے نا. آپ بھی کہہ رہے تھے آپ گھر میں تراویح پڑھ رہے ہیں، بہت سے لوگ گھروں میں تراویح پڑھ رہے ہیں، نمازوں کا اہتمام ہو رہا ہے، دروس کا اہتمام ہو رہا ہے، کتابیں پڑھی جا رہی ہیں، بچوں کی تربیت ہو رہی ہے. تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں سہیل بھائی، ایک تو یہ کہ ایک بہت بڑی آزمائش ہے اور وبا ہے، اور شاید ہم میں سے کسی نے یہ کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا، تصور بھی نہیں کیا ہوگا کہ کوئی اس طرح کی بھی کوئی چیز آئے گی کہ جب مسجد ویران ہو جائیں گی. اور میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا، میں نے کیا ہم سب نے یہ نہیں سوچا ہوگا کہ مسجد الحرام میں نماز پڑھنے والے لوگ نہیں ہوں گے موجود، اور وہاں عمرہ نہیں ہو رہا ہوگا، طواف نہیں ہو رہا ہوگا. تو یقیناً مطلب ہم تصور نہیں کر سکتے تھے. لیکن چونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش ہے، ایک وبا ہے، اور شاید اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہے، ہمیں اس سے معافی مانگنی چاہیے. ہم سے جو گناہ ہوئے ہیں ہمیں ان گناہوں سے دور ہونا چاہیے، ذکر و اذکار کرنا چاہیے. ہم نے بہت ایک دوسرے کا دل دکھایا ہے، ہم نے بہت ساری چیزوں پہ آنکھیں بند کی ہیں، ہمیں ان ساری چیزوں پہ اللہ تعالیٰ سے استغفار کرنا ہے. اور ساتھ ساتھ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وبا کے آنے کے بعد لوگ دین سے قریب ہوئے ہیں. یہ ہرگز یہ بات نہیں ہے کہ مسجد اگر ویران ہو گئی ہیں، اگر مساجد کے اندر آپ نہیں جا سک رہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے. اور یقیناً انسان بڑا کمزور ہے، انسان بہت کمزور ہے، اور یقیناً اس کو اس بات کا احساس ہو گیا ہے. اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جو شاید دین سے بہت دور تھے، لیکن اس وبا کے آنے کے بعد پھر جب انہوں نے یہ جو سارے حالات دیکھے کہ جو انسان یہ سمجھتا تھا کہ میں بہت اونچے مرتبے والا، میں تو پتہ نہیں کیا، اور وہ اس دنیا میں ایسا چلتا تھا تکبر کے ساتھ، سب کچھ ختم ہو گیا ہے. انسان ایک حقیر سی چیز ہے، حقیر سی، سب کچھ جو ہے وہ اللہ رب العالمین ہے، اور ہمیں اس تو استغفار کرنا چاہیے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آگے آنے والے دنوں میں بہت ساری چیزیں بدل جائیں گی. لوگ جو ہیں وہ جس طریقے سے آپ دیکھ رہے ہیں صفائی کی طرف بہت آگے بڑھے ہیں. صفائی تو ویسے بھی نفس ایمان ہے، اور پھر ہینڈ واش کر رہے ہیں، اور گھروں میں صفائی، محلوں میں صفائی، مساجد میں صفائی، ہر جگہ آپ کو صفائی نظر آئے گی. لوگ نمازوں کی طرف پلٹے، گھروں میں باجماعت نمازیں ہو رہی ہیں، جہاں پر تصور بھی نہیں ہوتا تھا کہ گھر میں بھی کوئی دین کی باتیں ہو جائے. وہاں پر باقاعدہ فیملیز جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کر دین کی باتیں کر رہے ہیں، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، ذکر و اذکار کر رہے ہیں، آپس میں ڈسکشن کر رہے ہیں، جماعت کی نمازیں گھروں میں پڑھ رہے ہیں. تو یہ ایک طریقے سے آپ تیار ہو رہے ہیں کہ مطلب آپ جس ماحول میں بھی ہیں، جہاں پر بھی ہیں، آپ نماز بھی ادا کر رہے ہیں، اللہ رب العالمین کو یاد بھی کر رہے ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب اللہ کرے کہ اس رمضان المبارک کے اندر ہی یہ وبا ختم ہو جائے، تو آپ دیکھیے گا کہ رمضان المبارک کے بعد بھی مساجدیں بھری بھی ہوں گی انشاءاللہ. اللہ میرا ایسا ہی یقین ہے کہ لوگ دین کی طرف پلٹیں، دین کی طرف آئیں انشاءاللہ. اس میں دیکھیں نعمان بھائی، اصل چیز یہ ہے کہ ہمیں یہ بنیادی چیز یہ سمجھنی ہوگی، جو آپ نے جس طرح کی بات کہی کہ ہم اس کو وبا کو
اللہ کی ظاہر ہے اللہ کی طرف سے تمام چیزیں اللہ کی طرف سے ہی ہوتی ہیں، کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے جو کسی اور کی طرف سے آئی ہو، اللہ کی طرف سے ہیں۔ اس کو ہم اپنے لیے کیسا سمجھتے ہیں؟ جیسا کہ آپ نے کہا کہ لوگ جڑ رہے ہیں، دین کے قریب آ رہے ہیں، گھروں میں تربیتوں کا اہتمام ہو رہا ہے اور بہت سی چیزیں ہو رہی ہیں۔ ہمارے درمیان ہمارے کچھ اور احباب بھی موجود ہیں، میری بات ہوئی غلام دستگیر خان صاحب بھی موجود ہیں، اگر وہ چاہیں بات کرنا تو ضرور وہ آ سکتے ہیں، انمیوٹ کیا جا سکتا ہے، ان کو ہاتھ اٹھا دیں اگر وہ چاہیں بات کرنا، تو ہم ان سے ضرور چاہیں گے کہ وہ اپنی فرمائش کریں۔ لیکن میں چاہوں گا کہ وقت کیونکہ آپ کے پاس بھی کم ہے اور ہمارے یہاں بھی یہ چل رہا ہے سلسلہ افطار کے قریب ہم آتے جا رہے ہیں، تو اب جو فرمائشوں کا سلسلہ ہے نعمان بھائی وہ ضرور پورا کیا جائے کچھ تاکہ ہم اپنے اس پروگرام کو آگے بڑھائیں۔ جی میں کچھ پڑھوں، نعت پڑھوں؟ جی نعمان بھائی ایک فرمائش آئی تھی قسمت والی، یہ اگر قسمت اگر آپ سنا دیں، پھر ہماری جو ہم نے آپ سے سننی ہے، جو ہم نے پہلے سے سلام اس پر، اور وہ چلتا ہی رہا والی جو ہے وہ چلتا ہی گیا، وہ سننی ہے ضرور۔ جی درشی پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ میری قسمت کا میرے خدا تو اگر دور کر دے اندھیرا تو کیا بات ہے، سبحان اللہ، ہجر کی تند تاریک راتوں کب ہو حرم میں سویرا تو کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے ہونٹوں پہ ہر دم رہے گونجتے اپنے آقا کی تعریف کے زمزمے، میرے ہونٹوں پہ ہر دم رہے گونجتے اپنے آقا کی تعریف کے زمزمے، اس کے بدلے مجھے حشر اور قبر میں رحمتوں نے ہو گھیرا تو کیا بات ہے، میری قسمت کا میرے خدا تو اگر دور کر دے اندھیرا تو کیا بات ہے، رشک میرے مقدر پہ کرنے لگے سب فرشتے بھی حورے بھی غلمان بھی، رشک میرے مقدر پہ کرنے لگے سب فرشتے بھی حورے بھی غلمان بھی، کملی والے کے قدموں میں یوں جا کے میں ڈال دوں اپنا ڈیرا تو کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، میری قسمت کا میرے خدا تو اگر دور کر دے اندھیرا تو کیا بات ہے۔ سبحان اللہ سبحان بڑا اللہ، خوبصورت شعر ہے، سلمان گیلانی صاحب کی یہ شاعری ہے۔ جی سلمان گیلانی صاحب۔ اے خدا جسم پر بازوؤں کی جگہ، اے خدا جسم پر بازوؤں کی جگہ، اپنی قدرت سے تو پر لگا دے مجھے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اڑتا پھروں گرد کعبے کے میں شب مدینے بسیرا تو کیا بات ہے، دن کو اڑتا پھروں گرد کعبے کے شب ہو مدینے بسیرا تو کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبز گنبد کو مشتاق نظروں سے میں ٹک ٹکی باندھ کر ایسے تکتا رہوں، انشاءاللہ انشاءاللہ، سبز گنبد کو مشتاق نظروں سے میں ٹک ٹکی باندھ کر
ایسے تھکتا نہ ہوں، انشاءاللہ لب پہ صلی اللہ کا میرے ورد ہو، صلی اللہ دم نکل جائے میرا تو کیا بات ہاں سبحان ہے، اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان لب اللہ. پہ صلی اللہ کا میرے ورد ہو، دم نکل جائے میرا تو کیا بات ہے، سبحان میری اللہ قسمت کا میرے خدا تو اگر دور کر دے اندھیرا تو کیا بات ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے. اتنی خوبصورت آپ نے نعت اور اتنی دعائیاں. اصل میں یہ اس وقت جو بے چینی ہے اور جو کرب کی کیفیت ہے، میں سمجھتا ہوں لاکھوں لوگ شاید رمضان میں جایا کرتے تھے عمرہ کرنے کے لیے، وہاں کور کرنے کے لیے بہت لوگ جاتے تھے اور بڑی خوشی خوشی. اور پھر وہ جو وہاں کے جو لوگ تھے وہ کس طرح محبت سے وہ مہمانداری کرتے تھے وہاں لوگوں کی، کس طرح وہ ان کے اوپر اللہ کی نوازشیں ہوتی تھی اور وہ کرتے تھے. وہ سب رو رہے ہیں اس وقت، پوری دنیا کے مسلمان رو رہے ہیں، لیکن ہم نے آس اور امید کا دامن نہیں چھوڑا ہے. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا اسی طرح جاری رکھیں گے. نعمان بھائی جس طرح دعا کرتے ہیں. نعمان بھائی بہت شکریہ. نعمان آپ نے ہمارے گیلانی صاحب کی بہت اچھی نعت پیش کی. چند ایک فرمائشیں تھیں آپ سے جو میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ جب آپ کی کیفیت ہوتی ہے، آپ جب وہ نعت پڑھتے ہیں، میں اپنے نبی کے کوچے میں، تو میں نے بارہا محسوس کیا کیونکہ میں نے آپ کے ساتھ بہت محافل میں وہ نعت سنی ہے آپ سے، تو مجھے تو باقاعدہ ایسا لگتا ہے کہ ہم وہیں کہیں گھوم رہے ہیں، رقت طاری ہو جاتی ہے. تو جب آپ نے پہلی دفعہ یہ نعت پڑھی تھی یا آپ نے جہاں سے جس شاعر نے آپ کو دی تھی، تو آپ کے اوپر کیا کیفیت تھی؟ دھن بناتے وقت، اس پر پڑھتے وقت آپ کس چیز سے گزر رہے تھے؟ کیسا محسوس کر رہے تھے؟ اچھا، جب میں نے یہ شاعری سنی تھی، میں نے اس کو پڑھا اور اس کے بعد ظاہر ہے میں نے اس کی ٹیون بنائی، تو میں نے باقاعدہ کہتے ہیں نا کہ کسی چیز کی آپ ٹیون بنائیں، بس میں نے اس کو پڑھا ہے اور دل کے ساتھ اور پھر جذبے کے ساتھ، اور پھر وہ جو اس نعت کے اندر جو مناظر پیش کیے گئے ہیں اور جو اس نعت کی خوبصورتی ہے، میں اس میں گم ہو گیا تھا. اور باقاعدہ اس کی میں نے کوئی ٹیون نہیں بنائی تھی، جو میں پڑھتا ہوں جی یہ بس میں نے اس کو پڑھنا شروع کیا اور میں پڑھتا چلا گیا اسے. تو اس میں ہوتا ہے کہ جیسے آپ کوئی نعت آپ کے سامنے آتی ہے، آپ اس کی تیاری کرتے ہیں، آپ اس کی ٹیون بناتے ہیں، آپ اس کو کچھ بناتے ہیں اور پھر اس کے بعد آپ اس کو ریکارڈ کرواتے ہیں. اس میں ایسا نہیں ہوا تھا. میں نے اچھا یہ جب نعت دیکھی، اس کو میں نے پڑھا، اس کے بعد اس کو میں نے جو محفلیں ہوتی تھی وہاں میں اس کو پڑھنا شروع کر دیا، تو لوگوں کو یہ اچھی لگنے لگی نعت. تو اس کے بعد پھر مجھ سے کہا کہ آپ اس کو ریکارڈ کریں، تو اس کے بعد جا کر پھر میں نے اس کو ریکارڈ کروایا تھا. تو ظاہر ہے یہ نعت اتنی خوبصورت ہے، اس کے الفاظ اتنے خوبصورت ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کیسے گزاری، ان کا اسوہ حسنہ کیا تھا، ان پہ کیا کیا تکالیف گزری، اور وہ سارے مناظر اس نعت کے اندر موجود ہیں. اور جب آپ اس کو پڑھتے ہیں تو آپ ان وہ جو منظر ہوتے ہیں ان میں آپ گم ہو جاتے ہیں. اور بے پھر شک. میں جب میں آپ کو بتاؤں نا سہیل بھائی، مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق دی. ہمارے کچھ دوست ہوتے ہیں شیفیلڈ میں، جی کیف بھائی ہیں، فاروق بھائی ہیں، اس طریقے سے فیصل بھائی ہیں، کچھ اور دوست بھی ہیں ہمارے، اورنگزیب بھائی ہیں، بڑے محبت کرنے والے دوست ہیں. وہ یو کے سے آئے اور عمرہ پہ جا رہے تھے. مجھے یہاں سے انہوں نے کہا کہ آپ یہاں سے آئیں پاکستان سے. بڑی میری خواہش تھی کہ میں ان گلیوں میں جاؤں، ان ساری جگہوں کو کیا بات. دیکھوں. اور یقین کریں میں یہ جو نعت جو تھی نا یہ میرے ذہن میں تھی. اور بہت سارے لوگ مجھ سے اکثر کہتے تھے کہ ہم حج پہ جب گئے، ہم عمرے پہ جب گئے تو آپ کی یہ نعت سنتے ہیں تو ہمیں وہ مناظر یاد آ جاتے ہیں. تو میں نے یہ کیا کہ میں جب عمرے پہ گیا ہوں تو پھر اس کے بعد میں وہ ساری جگہوں پہ میں گیا ہوں جہاں جہاں ظاہر جانا مقصود تھا، جی اور پھر ان سب جگہوں کو دیکھا. اور وہ جو منظر تھا وہ سب اب جو میں خواب کی طرح دیکھتا تھا وہ میرے سامنے موجود تھا. کیا اور پھر میں نے اس کی ویڈیو بھی بنائی جو آپ کے اسکرین میں اکثر چل بھی رہی ہوتی ہے. میں جی اپنے نبی کے کوچے میں اس کی جی. ویڈیو بنائی ہے، کوشش کی ہے کہ جو جتنا میں دکھا سکوں، کیونکہ ظاہر ویڈیو نہیں آپ بنانا. نے ماشاءاللہ بہت زبردست ویڈیو بنائی ہے، اور اب اس وقت جو آپ نے ایک منظر نامہ اور ماحول بنا دیا، تو میری خواہش ہے کہ آپ اگر وہ نعت پیش کریں تو ہم ضرور ہمارے سننے والوں کو، ناظرین کو، سامعین کو بہت اللہ تعالیٰ محفل کو پرنور کر دے گا انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں اپنے نبی کے کوچے میں چلتا ہی گیا، چلتا ہی گیا،
جب مسجد نبوی کو دیکھا میں روزہ جنت میں پہنچا، جس جا وہ مبارک چہرے کو اشکوں سے اپنے دھوتا تھا، سبحان اللہ، جب دنیا والے سوتے تھے تو وہ ان کے لیے پھر روتا تھا، ایک میں تھا کہ سب کچھ بھول رہا، ایک وہ تھا کہ امت کی خاطر کتنے صدمے اور کتنے علم جھلتا ہی گیا، جھلتا ہی گیا، میں اپنے نبی کے کوچے میں چلتا ہی گیا، چلتا ہی گیا۔ طائف کی وادی میں اترا، طالب کی گھاٹی سے گزرا، ایک شام نکل پھر طیبہ سے میدان احد میں جا پہنچا، واہ پیارے حمزہ کا لاشا جب چشم تصور سے دیکھا، عبداللہ کے شہزادے کو اس دشت میں پھر بسمل دیکھا، یہ سارے منظر دیکھ کے پھر میں رہ نہ سکا، کچھ کہہ نہ سکا، بس تھک اور درد کے قالب میں ڈھلتا ہی گیا، ڈھلتا ہی گیا، میں اپنے نبی کے کوچے میں چلتا ہی گیا، چلتا ہی گیا، میں کیا منہ لے کر جاؤں گا کوثر کی طرف جب آؤں گا، تلوار میں میری دھار نہیں، دین اسلام سے پیار نہیں، باتوں میں میری اب سوز کہاں، آہیں میری دل دوز کہاں، کتنے ہی پیما توڑ چکا میں رب کی یادیں چھوڑ چکا، ایک ایک میرا پھر جرم مجھے کھلتا ہی گیا، کھلتا ہی گیا، پھر لوٹ کے جب میں گھر آیا ایک شمع ساتھ ہی لے آیا، یہ حب سنت کی شمع جس دن سے فیروزہ کی میں نے، اس دن سے میں پروانہ بن کر، اس دن سے میں پروانہ بن کر جلتا ہی گیا، جلتا ہی گیا، میں اپنے نبی کے کوچے میں چلتا ہی گیا،
چلتا ہی گیا، ایک خواب سے گویا اٹھا تھا، کچھ ایسی سکینت طاری تھی، حیرت سے ناکھوں کو اپنی ملتا ہی گیا، ملتا ہی گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جیسے کہ میں نے کہا نعمان بھائی، آپ ہم سب کو ان مناظر میں لے جاتے ہیں، وہیں ہم ہوتے ہیں، ہمیں ایسا لگ رہا تھا کہ ہم وہیں گھوم رہے ہیں۔ اس میں ایک تذکرہ، جیسے کہ آپ نے تذکرہ کیا شعب ابی طالب کی گھاٹی کا، جہاں میرے نبی اور ان کے رفقا جو تھے وہ لگ بھگ 3 سال کوارنٹائن رہے، 3 سال وہ وہاں رہے۔ اس کے لیے تو کوارنٹائن لفظ بھی صحیح نہیں، کیونکہ کوارنٹائن تو 40 دن کا ہوتا ہے، وہاں 3 سال انہوں نے گزارے۔ تو ہم تو اس نبی کی امت میں سے ہیں جس نے ہر موڑ پر ایک بردباری اور صبر کا ہمیں درس دیا ہے، جس نے ہمیں سکھایا ہے کہ صبر کرنے میں ہی عافیت ہے۔ اور جس طرح کہ آپ نے دل سے دعا مانگی کہ ہم اس حرم کی اور اس کعبے کی طرف جائیں گے، میں بالکل آخر میں، کیونکہ آپ کے پاس بھی ظاہر ہے اس وقت ہمارے پاس وقت کی قلت ہے، ہم چاہتے تھے کہ 1 گھنٹے کے اندر اس پروگرام کو ختم کریں۔ مجھے اندازہ ہے کہ آپ 3-4 بہت زبردست آپ نے نعتیں سنائی ہیں، لوگ ابھی بھی بہت کچھ سننا چاہتے ہیں، لیکن اگر آخر میں آپ ہمیں اپنی پسند سے، ظاہر ہے ساری آپ کی پسند کی تھی، لیکن سلام اس پر کی بڑی میرے پاس فرمائش آئی ہے، لمیاتی کی بھی آئی ہے، اور آخر میں ایک اور بھی فرمائش آئی تھی کہ الہی تیری چوکٹ پہ جو آپ نے ٹریبیوٹ پیش کیا تھا جنید جمشید کو، ان میں سے اگر کچھ پیش کر سکیں تو میری اس محفل کو آپ نے ویسے ہی پرنور بنایا ہے تو انشاءاللہ اور محفل پرنور ہو جائے گی۔ اچھا سہیل بھائی، دل کی بات میں کہوں تو میرا دل یہ نہیں کر رہا کہ ہم پھر سے جدا ہو جائیں اور پھر یہ لائیو سیشن جو چل رہا ہے میرا بھی دل نہیں کر رہا۔ آپ سے بات کرنے میں ویسے ہی بہت مزہ آتا ہے، آپ ماشاءاللہ بڑے نفیس انسان ہیں، بہت اچھا لگتا ہے آپ سے بات کر کے، اور خاص طور پہ جو ہمارے جتنے بھی یہاں ناظرین دیکھ رہے ہیں، بہت سارے میرے دوست ہیں اس میں کچھ لوگوں کے نام بھی لے لوں گا، اور جن کے میں نہ لے سکوں میں ان سے معذرت چاہتا ہوں۔ مفتی عبدالوہاب صاحب ہیں، اسی طریقے سے آپ ہیں، شعیب بھائی ہیں، ابراہیم جمالی صاحب ہیں، شہزاد بھائی ہیں، نثار بھائی ہیں، اور جو میرے شیفیلڈ کے دوست ہیں، پھر اسی طریقے سے نعمان بھائی ہیں اسلام چینل والے، عبداللہ احمد شاہین ہیں، اور ان کے ساتھ جو ان کی پوری ٹیم ہے، وقار بھائی ہیں، پھر ماجد بھائی ہیں۔ میرے پاس ایک بہت بڑی لسٹ ہے ان اقدس مغل بھائی جو لوٹن میں ہوتے ہیں، اسی طریقے سے امام صاحب ہمارے اسلام چینل کے، اور بھی فراز بھائی، میں کتنے نام لوں؟ اور بھائی اتنی آپ نے میں تو میرے خیال ہے بہت محبت عرصے تک لوٹن میں تراویح بھی پڑھائی ہے، آپ تو لوٹن میں جی میں تراویح نے پڑھاتے رہے۔ جی لوٹن میں تراویح پڑھائی، اور میں نے وہاں سے بڑی محبتیں سمیٹی ہے۔ لوٹن میرا گاؤں ہے، ایکچولی میرا کیا گاؤں ہے وہ، بات ہے۔ وہاں جو رہنے والے لوگ ہیں ان سے مجھے بڑی محبت ہے تو سب سے محبت جتنے بھی ہمارے دینی بھائی ہیں۔ اور یقین کریں میں جب بھی یو کے آتا ہوں میں اتنی محبتیں سمیٹتا ہوں نا، میں مثالیں دیتا ہوں پاکستان جا کر لوگوں کو، دیکھو ایسے ہوتے ہیں لوگ، اتنا دین سے محبت کرتے ہیں۔ اور میں خاص طور پہ میں بڑا انسپائرڈ ہوں ہمارے یو کے جو مسلمز ہیں، وہ جس طریقے سے پریکٹسنگ کرتے ہیں اسلام کی، جس طریقے سے وہ نمازیں، ذکر و اذکار، ہر تراویح کے بعد قیام اللیل جو پاکستان میں شاید نہیں ہوتا اس طریقے سے، وہ آخری 10 دنوں میں ہوتا ہے، لیکن یہاں میں نے دیکھا کہ پورے مہینے لوگ کر رہے ہوتے ہیں، ذکر و اذکار کر رہے ہوتے ہیں۔ خاص طور پہ میں نے نوجوانوں کو دیکھا، نوجوانوں کو مساجد میں، یو کے کی نوجوانوں مساجد کو میں آپ نے دیکھا، میں یہی آپ سے پوچھنا چاہتا کہ آپ نے نوجوانوں کو کیسا پایا، کیونکہ وہ آپ کے گرد ایک گھیرا ڈال کے بیٹھے رہتے تھے اور بڑی لمبی رات بھر آپ سے قرت بھی ہو رہی ہے، نعت بھی ہو رہی ہے، اور آپ قیام اللیل کا تذکرہ کیا۔ جی آپ کچھ کہہ رہے تھے اس بارے میں۔ دیکھیں سہیل بھائی، وہاں کے جو نوجوان ہیں یو کے میں نے ان میں جو خاص بات یہ دیکھی کہ بڑے کلیئرڈ ہیں، مطلب کوئی ابہام نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، ٹرو مسلم، پریکٹسنگ مسلم، اور دین سے انتہائی پیار کرنے والے نوجوان۔ اور مجھے اپنے آپ کو دیکھتے ہوئے پھر شرم محسوس ہوتی تھی کہ یار یہ دیکھیں یہ کس طریقے سے دین سے محبت کرتے ہیں، ان کے اندر ایک تڑپ ہے، جذبہ ہے، یہ کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور وہ یقیناً ہم سے انسپائر ہو رہے ہوتے ہیں۔ حالانکہ میں بہت ہی گناہگار انسان ہوں، لیکن میں خاص طور پہ وہاں کے نوجوانوں کو دیکھ کر میں بڑا انسپائر ہوتا تھا، اور دل سے اتنی خوشی ہو رہی ہوتی تھی کہ دیکھیں دین سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ اسی لیے جب میں یو کے آتا ہوں تو میں کچھ 1-2 اور ہمارے دوست ہیں، یاسین بھائی ہیں، نثار بھائی ہیں، پھر ان کی آصف
بہت سارے ایسے نام ہیں. عاصم الدین بھائی ہیں. میں کس کے نام لوں؟ میں تو ابھی یہ سوچ رہا ہوں کہ اگر میں نے کسی کا نام نہیں عاصم بھائی بھی موجود ہیں ہمارے ساتھ, ذیشان بھی ہیں, اور بہت سے ایسے لوگ موجود ہیں جو سن بھی رہے ہیں آپ کو. فیس بک پہ بہت سے لوگ لائیو سن رہے ہیں. ہمیں ڈاکٹر تابش مہندی صاحب ہندوستان سے, انہوں نے اسپیشلی کیونکہ آپ کے ساتھ ایک فنکشن انہوں نے مفتی عبدالوہاب صاحب والا اٹینڈ کیا تھا, انہوں نے بھی آپ کو سلام کہا ہے. اور تابش مہندی صاحب تو بہت ہی عظیم انسان ہیں, بہت بڑے شاعر ہیں, اور میں نے تو ان سے اجازت بھی دی تھی کہ میں انشاءاللہ ان کی ایک نعت ریکارڈ کروں گا. میری بدقسمتی یہ ہے کہ میں ابھی تک کر نہیں سکا, لیکن انشاءاللہ ان کی میں نے ایک نعت پڑھنی ہے. بہت خوبصورت شاعری ہے ان کی, بہت اچھی تابش شاعری, مہندی صاحب کا نعت میں کے بہت حوالے سے بڑا تو بڑا فین ہوں. کمال ہے. میں ان کا بہت بڑا فین ہوں تابش مہندی صاحب کا. اچھا, کامران بھائی جو ہے, باقی جو بزم سخن میں جو کامران بھائی ہوتے ہیں وہ شاعر ہیں. جی ان کی شاعری بڑی پیاری شاعری ہے. وہ بھی نہیں ہمارے کامران بہت زبردست, ماشاءاللہ ہمارے زبردست بہت شعر اچھے ہیں. دوست ہیں. جی تو میں آخری کلام جو ہے سلام اس پر, یہ میں آپ کو سناتا ہوں, جی اور بسم اللہ. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ قبول کرے. آمین. سلام اس پر جو دنیا کے لیے رحمت ہی رحمت ہے. سلام اس پر کہ جس کی ذات فخر آدمیت ہے. سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سمجھائے. سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر پھول برسائے. سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو قبائیں دی. سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی. سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا. سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا. سلام اس پر جو سچائی کی خاطر دکھ اٹھاتا تھا. سلام اس پر جو بھوکا رہ کے اوروں کو کھلاتا تھا. سلام اس پر جو امت کے لیے راتوں کو روتا تھا. سلام اس پر جو فرش خاک پر جاڑے میں سوتا تھا. سلام اس پر کہ جس نے جھولیاں بھر دی فقیروں کی. سلام اس پر کہ مشکیں کھول دی جس نے اسیروں کی. سلام اس پر کہ جس نے فضل کے موتی بکھیرے ہیں. سلام اس پر بروں کو جس نے فرمایا کہ میرے ہیں. سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی. سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی. سلام اس پر جو دنیا کے لیے رحمت ہی رحمت ہے. سلام اس پر کہ جس کی ذات فخر آدمیت ہے.
بہت 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 شکریہ. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت بیان کرنے سے بڑا کوئی کام نہیں ہے، اور اس کے رسول کی مدحت کرنے سے بڑا کوئی میں سمجھتا ہوں سرمایہ نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا. نعمان بھائی، آپ نے اس محفل کو نہ صرف 4 چاند لگائے بلکہ پرنور کر دیا، اس لیے کہ آپ سے گفتگو کر کے ہمیشہ اچھا لگتا ہے اور بہت مزہ آتا ہے. ہمارے ساتھ جتنے بھی یہاں احباب موجود تھے، سب سے پہلے تو میں نعمان بھائی آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنا وقت نکالا، تراویح کے بیچ میں سے آپ آئے. اللہ تعالیٰ آپ کو اسی طرح کامیاب کرے اور آپ اسی طرح ترقی کرتے رہیں، اسی طرح نعت اور حمد ہمیں سناتے رہیں، اور اسی طرح رمضان میں تلاوت کرتے رہیں. یا کہتے ہیں نا کہ یار زندہ صحبت باقی. انشاءاللہ اگلے سال آپ کے ساتھ بھرپور رمضان ہم یہاں گزاریں گے لندن میں. تو میں آپ کا انشاءاللہ سہیل بھائی، انشاءاللہ آگے بھی اگر موقع ملا تو انشاءاللہ پھر ہم لائیو آئیں گے. بہت جلد آئیں گے ہمیں، کیونکہ فرمائشیں بہت ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ ہم اسی مہینے میں دوبارہ، رمضان کے اسی مہینے میں ایک دفعہ دوبارہ آپ کے ساتھ پھر بیٹھیں اور ایک لمبی محفل آپ کے ساتھ جمائی جائے، دوستوں کو بھی بلایا جائے. کیوں دوستوں، سب تیار ہیں نا؟ انشاءاللہ سب آئیں گے نا دوبارہ؟ انشاءاللہ سب بیٹھیں گے. انشاءاللہ یہ نہیں آئیں گے تو میں خود آ جاؤں گا. آپ کو تو ہم پکڑ کے لے آئیں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ نعمان بھائی، آپ کا بہت بہت شکریہ، بڑی عنایت آپ کی. اور میں خاص کر کے درخواست کرنا چاہوں گا اپنے ان تمام احباب سے جو ہمیں دیکھ رہے تھے کہ ان کا بہت بہت شکریہ، انہوں نے پسند کیا اس پروگرام کو. اپنی فیڈ بیک ہمیں ضرور دیجیے گا. ہماری کوشش ہوگی کہ ہم نعمان بھائی کو دوبارہ بھی لے کر آئیں. اس کے علاوہ بھی بہت سے احباب جو ہمارے درمیان انشاءاللہ آتے رہیں گے وقتاً فوقتاً. آپ سے بہت اچھی طرح بات چیت ہوتی رہے گی، نعت اور حمد کی محفل بھی چلتی رہے گی. بزم سخن کی رحمت رمضان کی ٹرانسمیشن تھی، ایک ہم نے کوشش کی ہے. ہمیں آپ نے کیسا پایا، اپنا فیڈ بیک ہمیں ضرور دیجیے گا اور ہمیں اپنے بارے میں ضرور آگاہ کیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت شکریہ. میں چلتا ہی گیا